नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें मौके देता है, हम पे फ़ज़ल करता है और अपने उस फ़ज़ल की बदौलत हमें उस तालीम तक लेके जाता है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। आप सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी हमारे लिए एक सफ़र है और इस सफ़र में हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी है। और यकीनन किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना लाजमी है ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सकें। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं और आपने अपनी क्या मंजिल का तयन किया है या नहीं किया, ये निहायत ही ज़रूरी अमल है जिसे हम सबको इसी ज़िंदगी में करना निहायत ही ज़रूरी है। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश है कि हम वो सच्चाइयाँ जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, वो सच्चाइयाँ जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएं, वो सच्चाइयाँ जो खुदावंद हमारे खुदा के वसीला से हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती हैं, हम उन सच्चाइयों तक पहुँचें और उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देना चाहता है। हमने पिछले दिनों ये सीरीज़ शुरू की और हमने जन्नत के ताल्लुक़ से, जिसे लोग फिरदौस भी कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से हमने बात की और बहुत से लोगों ने हमें सराहा और बहुत से लोगों ने इस हकीकत को जाना कि असल में जन्नत क्या है, जिसको लोग फिरदौस भी कहते हैं, और वो पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह है और वहाँ कलाम मुक़द्दस कहता है कि कोई भी नापाक काम नहीं होगा। और हम इस बात को हमने कलाम से साबित किया कि खुदा पाक है और क्योंकि वो पाक है इसलिए उसकी हजूरी में वही लोग जाएंगे जो पाक होंगे, और फिर वो सारी फ़िज़ा भी जहाँ खुदावंद हमारा खुदा रहता है वो पाक फ़िज़ा है और उसमें कोई भी नापाकी के काम नहीं होंगे। इसलिए हमें इन हकीकतों को जानना और समझना है। और फिर हमने प्रोग्राम किया जहन्नुम एक हकीकत के ताल्लुक़ से, जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, और मुझे बहुत से कॉल्स आई, बहुत से लोग ने मैसेज किए और बहुत से लोग जो मुझे मिले भी, उन्होंने इस प्रोग्राम को भी निहायत बहुत अच्छा सराहा और उन्होंने कहा कि ये निहायत ही ज़रूरी प्रोग्राम है जो आप कर रहे हैं और लोगों तक उस हकीकत को पहुँचा रहे हैं जिसे उन्हें जानना निहायत ही ज़रूरी है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा ये ज़िंदगी टीवी के इस प्रोग्राम में, ईमान के सफ़र में और बहुत से प्रोग्रामों में खुदावंद कलाम की सच्चाइयों को आप लोगों तक पहुँचा रहा है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो जहन्नम ही के ताल्लुक़ से, इसका आप हिस्सा दोयम कह सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इब्लीस, हैवान और झूठा नबी। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि खुदा जहाँ पे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह एक होली ट्रिनिटी कहलाते हैं, एक अनहोली ट्रिनिटी जो है इब्लीस और हैवान और झूठे नबी के जो है वो भी एक सरगर्म अमल है और वो खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हमने पिछले प्रोग्राम में इस बात को भी देखा था कि कैसे जो इब्लीस है, ये लूसीफर फरिश्ता, एक मुकर्रब फरिश्ता, आर्च एंजल था और खुदा के हुजूर में ये परस्तिश करता, सिताइश करता और उसके हम्द व सना को लीड करता था, और कैसे उसमें गुरूर आया, तकब्बुर आया, और कैसे उसके गुरूर और तकब्बुर ने उसको इस बात पे मजबूर किया कि वह अपने आप को खुदा से ऊंचा बनाए, और फिर उसको इसी उसके गरूर की वजह से, तकब्बुर और अपने आप को खुदा से ऊंचा बनाने के लिए उसने जो है जो उसको इस आसमान से गिरा दिया गया और उसके जितने भी हामी फरिश्ते थे वो भी गिरा दिए गए। और आज भी इंसान इसी कोशिश में लगा हुआ है जो इब्लीस ने उभारा हुआ है, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, साइंसी तरीक़ों से और दूसरे तरीक़ों से खुदा को नीचा दिखाने के लिए या खुदा की खुदाई को झुटलाने के लिए वो बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन
کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ خداوند ہمارا خدا جو یہوہ خدا ہے، جو کل عالموں کا خالق اور مالک خدا ہے، وہ کل علم رکھتا ہے، وہ حکمت اور دانائی کا منبع ہے، اور اسی کی حکمت، دی ہوئی حکمت سے ہی جہان اور عالم میں یہ لوگ اور بہت سے جو حکمت رکھنے والے لوگ اسی کی محروم منت ہیں، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے پروگرام میں ہم جو ابلیس اور جھوٹا نبی جو حیوان کے تعلق سے ہم ان باتوں سے جانیں گے کہ یہ تینوں جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کا حشر کیا ہوگا۔ ابلیس کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آج ہم جھوٹے نبی اور حیوان کے تعلق سے بھی دیکھیں گے، اور پھر اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ انسان کے لیے وہ کون سا راستہ ہے جو اس کو ہمیشہ کی زندگی تک، یعنی خداوند خدا کے پاس اس پاکیزہ مقام پہ لے کے جائے گا۔ اور آج اس پر بات کرنے کے لیے، اس سارے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر ہنوک پال، جو ہاؤس آف پریئر چرچ ارلسفیلڈ میں پاسٹر کے طور پہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہم آج انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ پاسٹر ہنوک، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت کے لیے ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ اپنے تعلق سے اور مزید بتانا چاہیں، کیسے آپ اس خدمت میں آئے، کیا جیسے بھی جو بھی آپ بتانا چاہیں آپ ضرور بتائیے پلیز۔ ہاں جی، سب سے پہلے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، خداوند نے یہ موقع دیا، اور آپ کا بھی ڈاکٹر اسکر کہ آپ نے یہ خدمت کے لیے یہاں پر ایمان کا سفر جو پروگرام اس میں دیا، تاکہ ہم خدمت کر سکیں اور لوگ برکت پا سکیں۔ میں کافی عرصے سے خداوند کی خدمت میں ہوں، اور میرا جو تعلق ہے پاکستان سے ہے، اور 83 میں خداوند نے فضل دیا کہ میں خداوند کو قبول کروں، اور اس وقت سے میں مختلف جگہوں پر سیکھتا رہا، لرن کرتا رہا۔ میرے ابو جو کہ پاسٹر تھے، پاسٹر یعقوب پال، ان کے ساتھ بھی مجھے موقع ملا کہ میں ان سے سیکھوں، اور خداوند نے یہاں پر UK میں خداوند نے فضل دیا، ویژن دی، رویا دی کہ یہاں پر جو ہے چرچ شروع کیا جائے، اور یہاں کچھ عرصے سے میں چرچ میں ہاؤس آف پریئر میں پاسٹر کے طور پر خدمت کر رہا ہوں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس کے بڑے فضل اور رحم کے لیے۔ آمین آمین۔ خداوند یقیناً یہ اس کا رحم اور اس کا فضل ہی ہے جو ہمیں اس بڑی خدمت میں جو ہے بلا لیتا ہے، اور ہم جو کسی بھی لائق نہ تھے، کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا نے دنیا کے نکموں کو، بے وجودوں کو، حقیروں کو چن لیا، لیکن جب وہ ہمیں چن لیتا ہے تو پھر نہ ہم حقیر رہ جاتے ہیں، نہ ہم بے وجود رہ جاتے ہیں، بلکہ اس کی حکمت اور اس کی دانائی کے وسیلہ سے ہم خدا کے فرزند ٹھہرا دیے جاتے ہیں، اور اس کی فرزندیت ایک بہت بڑا رتبہ ہے جو ہمیں اس میں ملتا ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج کے اس ٹاپک کے تعلق سے آپ تھوڑا سے چند لفظوں میں بتائیے کہ یہ جہنم کا جو تصور ہے، یہ کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟ بائبل اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ ہاں جی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی جو بات ہے، خدا کی نظر میں خدا نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں، کیونکہ کلام مقدس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور خدا جو ہے محبت کا، پیار کا خدا ہے، جیسے ہم یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو زندگی ملے، زندگی کے وارث، ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے، اور خدا لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ خداوند کو قبول کریں، زندگی دیں، اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جب لوگ اس بات کو نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں، خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے،
اور پھر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ان کا جب وہ دنیا سے جائیں گے تو وہ جہنم میں، دوزخ میں جائیں گے۔ اور کلام مقدس میں متی کی انجیل میں بڑے واضح طور پہ 25واں باب اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اس لیے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور لکھا ہے کہ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ آئے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جہنم جو ہے یہ دراصل ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی جگہ تھی، لیکن پھر جو خدا کو رد کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو اور اس کے کفارے کو رد کر دیتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ کی ہلاکت میں جاتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل میں بھی، اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں، پھر لوکا کی انجیل میں دیکھیں، اس کے 16 باب اور اس کی 22 سے 24 آیت تک دیتے ہیں کہ جہنم آگ اور اذیت کی جگہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اس میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگ اور اذیت کی جگہ جو ہے یہ بڑی یقیناً ایک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس میں جانا پسند کرے گا، اور لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں اس کا جو ہے اپنے زندگی کا اور اس کے رخ کا تعین کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور مکاشفہ کے جو حوالہ جو آج ہم خاص طور پہ اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے، 20واں باب اس کی 10ویں آیت میں، جس میں اس کے لکھا ہے کہ ان کا گمراہ کرنے والا، اب یہ کن کا گمراہ کرنے والا؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جو قوموں کو گمراہ کرتا ہے، جو عجیب لوگوں کو مذاہب بنا کے کھڑے کر دیے، جس نے اس کو جو ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ دن رات عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ تو آپ تھوڑا سا اس تعلق سے بتائیے کہ یہ عبدالآباد عذاب کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا کہ عبدالآباد، جیسے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگ جو وہاں ہوں گے، وہ کیونکہ جو اسپرٹ بینگ جو خدا نے روح انسانوں کے اندر ڈال لیا ہے، اور جو اسپرٹ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، روح ختم نہیں ہو سکتی، تو وہ ہمیشہ تک، ایٹرنٹی تک، عبدالآباد تک وہ اس آگ کے اندر وہ رہیں گے، کہ وہاں پر ان کو موت نہیں آئے گی، وہ مریں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ تک جو ہے وہ اس میں آگ میں تڑپتے رہیں گے، اور وہ ان کی جو حالت ہے وہ بڑی جلنا، جیسے مسلسل کوئی چیز جلتی ہے، کوئلہ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، انسان اس طرح جلے گا۔ لیکن یہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، اور اس میں ایک بات پہ خاص جو میری دھیان گیا، اور وہ تھا کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل۔ جی، تو میں آگ کے ہم آپ سمجھتے ہیں یہ گندک کی جھیل، بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے، تو میں اس کے تعلق سے دیکھ رہا تھا کہ انگلش میں اس کو برم سٹون بھی کہتے ہیں، برننگ سٹون بھی کہتے ہیں، اور یہ سلفر جو ہے، اور یہ جیسے وہ لاوا والکینک جو eruptions ہوتی ہیں، جب بہت سے آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، تو اس کے اندر سے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے آگ کا ایک دریا نکلتا ہے، سمندر نکلتا ہے، اس کے اندر سے وہ لاوا نکلتا ہے۔ تو یہ گندک جو ہے یہ وہ ایک ایسی آگ کو ظاہر کرتی ہے جو نہ ختم والے ہونے والی، بلکہ ایک بہت ہی اذیتناک جو ہے یہ اس کا تصور ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو پیدائش 19 باب اس کی 24ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ بہت شروع میں، اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس کے شروع میں اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر بائبل مقدس کے آخر میں مکاشفہ کا میں نے والا پہلے پڑھا تھا، مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور پہلی کتاب جو ہے بائبل مقدس کی پیدائش 19 باب لکھا ہے، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر جو ہے گندک اور آگ آسمان سے برسائی۔ تو وہاں بھی جب اس گناہ اس جگہ پہ بہت بڑھ گیا تھا، تو خدا نے جو ہے وہ آگ اور گندک جو ہے وہاں پہ برسائی، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پورا جو شہر تھے وہ بالکل جو ہے بھسم کر دیا گیا۔ اور پھر اگر ہم داؤد نبی کے زبور 11 کو دیکھیں تو 6 آیت کہتی ہے، وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، اور آگ اور گندک اور لو
لو جو ہے ان کے پیالے کا حصہ ہوں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے اس کے، لیکن راست باز جو ہیں وہ اس کا دیدار دیکھیں گے، یہ بھی کلام کہتا ہے۔ اور پھر حزقیل جو کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے 38ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے انہیں سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرانا عہد نامہ بھی جو ہے یہ بھی اس سارے آگ اور گندک کو جو خدا کی طرف سے جو ہے ایک، جب خدا کے ساتھ لوگ نہیں چلتے، جو خدا کے مخالف ایک روح اسپرٹ کام کر رہی ہے، اس کو انٹی کرائسٹ کی اسپرٹ کہہ لیں، مخالف مسیح کی اسپرٹ کہہ لیں، یا شیطان ابلیس کی اسپرٹ کہہ لیں، یہ جو ہے انسان کو اس آگ اور گندک کی جھیل تک پہنچاتی ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کو جانے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ یہ ساری جو حوالے آپ کے سامنے پڑے گئے، آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں گا؟ ہاں جی، اگر آپ نے مخالف مسیح کے لیے وہ بات کی ہے کہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالف مسیح ہے، اور خاص طور سے جب ہم یہ ریولیشن پڑھتے ہیں اس کے اگر ہم 20 باب میں جائیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اگر ہم اس کا 13واں باب پڑھیں وہاں پر بھی جو یوحنا ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، جو حیوان کے بارے میں کہتا ہے۔ اور یہاں پر جو مکاشفہ ہم پڑھتے ہیں اس میں میرے خیال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹرول میں ہے سب کچھ، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ابلیس کو وہاں پر باندھا گیا ایک عرصے تک، اس کا مطلب ہے جو خدا ہے وہ کنٹرول میں ہے، اور پھر اس کو ایک وقت کے اوپر 1000 سال کے بعد اس کو کھول دیا گیا۔ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مکاشفہ میں کہ خط میں کہ خدا جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خدا جو ہے کیونکہ وہ آل مائٹی گاڈ ہے، قادر مطلق خدا ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور اس نے خدا، کیونکہ ابلیس کا، مخالف مسیح کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، اور خدا نے اس کو یہ وقت ٹائم دیا ہے کہ جو کچھ بھی اس ٹائم میں وہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، وہ اس کو اپنے لوگوں سے محبت ہے خدا کو، اور خدا لوگوں کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں، جو ہم ابھی جائیں گے مکاشفہ کی 20 باب میں، اور وہاں پر اگر ہم دیکھیں، اگر زبور ہم دیکھیں، زبور 72 اگر ہم دیکھیں اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، زبور 72 اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ 72 13ویں 14ویں آیت میں کہا ہے، تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے، تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے، تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ کیونکہ جب ہم یہ مکاشفہ پڑھتے ہیں، جب یوحنا ذکر کرتا ہے 13ویں باب میں کہ اس نے حیوان کو سمندر میں سے اس نے نکلتے ہوئے دیکھا۔ جو جوش ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، ان کی نظر میں جو سمندر ہے وہ ایک ہے ایسی چیز جو کہ ہیبت کی جگہ ہے، اور بڑا وہاں پر سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جو ایسے کام ہوتے ہیں، ایک ڈر والی، خوف والی وہ جگہ ہے۔ اور جب ہم سام 89 دیکھتے ہیں، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سام 89 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، جی آپ پڑھ دیجئے، اس کو، زبور ہاں جی ضرور پڑھیں زبور کے والے کو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یاد تجھ زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیری چوگرد ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہے جو لشکروں کا خدا ہے، اور خدا جیسا کوئی زبردست نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب ہم جاتے ہیں مکاشفہ میں، اور اگر ہم جب یہ پڑھتے ہیں 13ویں باب میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیوان ہے یوحنا جو اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے اس کو پانی میں سے لکھا کہ سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، 13ویں باب کی پہلی آیت میں، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا حوالہ پڑھا، اور یہ حوالہ جو ہے یہ خاص طور پہ جو مکاشفہ 13 باب اور پہلی سے 10ویں آیت تک اگر آپ اس کو پڑھیں، اور اگر ہمارے ناظرین بھی بعد میں پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ حیوان کا سمندر سے نکلنے کا جو یہ اینٹی کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے، مخالف مسیح، اور یہ اخیر زمانہ سے پہلے اس کا ذکر یہ ملتا ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں جو جس کے لیے اگر آپ ڈینیل کی کتاب میں دیکھیں 7واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں، تو وہ بڑے واضح طور پہ ان کو بیان کرتی ہے کہ یہ جو حیوان کا نکلنا اور یہ 7 سینگوں کا جو ذکر ہے، وہ جو ہے جو 7 سروں کا ذکر ہے، وہ جو قوتیں جو اس وقت جو تھی رومن امپائر کی تھی، اور جنہوں نے جو مسیح کے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا، اور اسرائیل پہ انہوں نے ظلم و ستم کیا، اور وہ سارا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر یہ 10 سینگوں کا جو ذکر ہے، یہ جو ہے یہ آنے والے دنوں میں وہ ممالک ہیں، وہ ممالک ہیں جو کٹھے ہوں گے، اور وہ جس میں یورپ کے ممالک بھی ہیں، جس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور جو ہے لیٹن امریکن ممالک بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں مڈل ایسٹ کے ممالک بھی کچھ شامل ہیں۔ تو یہ مل کے جو ہے یہ آخری دنوں میں ایک ایسا وہ گینگ اپ ہوں گے جو اس میں سے مسیح کے خلاف، مسیح کے لوگوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک عہد کر کے، اتحاد کر کے وہ ان کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ اسی ڈینیل کی کتاب جو بڑا مکاشفہ بیان کرتی ہے، بڑے بھیدوں کو بتاتی ہے، اس کا 7ویں باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ 10 سینگوں کا ٹوٹنا کا بھی ذکر ہے، جو ہم اس کو یہ سوویت یونین کا بریک اپ ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس میں سے ایک نئے سینگ کے، چھوٹے سینگ کے نکلنے کا جو اصل اینٹی کرائسٹ کا ذکر اس میں آتا ہے، وہ اس کا ذکر جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں گے؟ ہاں جی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اینٹی کرائسٹ، یہ جو جون ہے، یوحنا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو اس کا جو اس کو کہا گیا، اس کا جو آئیڈیا ہے گریک ورڈ میں جو استعمال ہوا کہ کہ وائلڈ ڈینجرس اینیمل ہے، جو یوحنا اس کو بیان کر، اس کو وہ ڈریگن کے طور پر اس کو وہ نہیں کہہ رہا۔ اور جیسے آپ نے حوالہ دیا ڈینیل میں سے 7ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر جو امپائرز دیکھتے ہیں، جو حکومتیں دیکھتے ہیں پہلے، وہ ہم رومن امپائر کی حکومت دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے پرشیا کی حکومت دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے ہم جو ہے جو بیبلونین امپائر دیکھتے ہیں۔ وہ 3 جو ہم دیکھتے ہیں پاورز، حکومتیں تھیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چوتھا جو جاندار، اگر ہم یہ ڈینیل کی اس میں جائیں۔ ہاں جی، میں وہی حوالہ نکال رہا تھا، اور یہ 7واں باب پر اس کی میں 7ویں اور 8ویں آیت ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت ہی زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، اور وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ
اور یہ ان سب حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے 10 سینگ تھے. اور 8ویں آیت کہتی ہے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان درمیان میں ایک چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو اور پہلو میں 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں سے انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس میں سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. سو ٹیکنیکلی یہ جو حوالہ ہے یہ بیان کرتا ہے اور یہ انسان اور جو یہ حیوان ہے یہ ایک سلطنت کو اور بہت سے ممالک کو مل کے ایک اکٹھی فورس کو ظاہر کرتا ہے. یہ اور جو اس کی ہیبت اور دہشت اور یہ حیوان اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے کام حیوانوں جیسے ہوں گے. جیسے ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ ایک فورس اٹھی اور وہ آئسس کے نام سے اور انہوں نے حیوانوں جیسے کام شروع کیے. کیسے انہوں نے قتل و غارت پھیلائی اور کیسے انہوں نے مسیحوں کو اور دوسروں جو تھے ان کو بے دردی سے انہوں نے حیوانوں کی طرح انہوں نے قتل کیا اور یہ سارا کیا. اور یہ آنے والے دنوں میں بھی جو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ڈینیل کی کتاب میں یہ اسی سے ایک بہت بڑے لیول پہ ہوگا. وہ ایک چھوٹے لیول پہ جیسے کسی فلم کا ٹریلر ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے, لیکن اگلے دنوں میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ حیوان جو ہے اور یہ اینٹی کرائسٹ فورسز جو ہیں یہ مل کے جو ہیں یہ بہت ہی ہیبت ناک اور خوفناک اور ہولناک ہوں گی اور یہ زبردست ہوں گی. لیکن آگے اگلی 11ویں آیت اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس میں جو میں لکھا ہے کہ اور لیکن مسیح کی دوسری آمد مخالف مسیح مار ڈالا جائے گا. یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے, آمد ثانی ہے, جو مسیح کا دوسری طرف آنا اور اپنے جو ہے تخت کو لگانا اور قائم کرنا ہے. اور وہ لکھا ہے کہ ان کو وہ مخالف مسیح کو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ آخری ڈینیل کے جو اسی 7ویں باب کی 11ویں آیت ہے یہ بڑے واضح طور پہ اس کو بیان کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میں پڑھ دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہے کہ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کے گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا. تو یہ آگ میں اس کا ڈالا جانا اس کا مقدر ہے کیونکہ یہ قوتیں اٹھیں گی, یہ لوگوں کو گمراہ کریں گی. لیکن جو ہے کلام مقدس کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا بالکل وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے گا. آپ جی اس کے تعلق سے کیا کہیں گے, آپ پروف کریں. ہاں جی, جو بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا اور اس کا اگر ہم تھوڑا سا پہلے دیکھیں تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سر تھے. ہاں جی بالکل. تو وہ جیسے ہوتے ہیں 7 سینگ بھی ہم دیکھتے ہیں اور 7 سر جو ہیں کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو ایک سر والے کو جیسے مارا جائے, ختم کیا جائے. جیسے ہم بیل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا پاورفل زبردست اینیمل ہے. اور اسی طرح سے وہ جو حیوان ہے وہ بھی بڑا پاورفل ہوگا اور اس کو ابلیس کی طرف سے 7 سلطنتوں کو 7 ممالک کو 7 قوموں کو ظاہر کرتے ہیں جو اکٹھا ہو کے جو ہے بڑے پرزور طریقے سے نکلیں گی. جو بادشاہ کنگڈمز جو ہوں گے وہ مل کے یہ سارا مسیح کے خلاف. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں یہ سارا بلٹ اپ ہو رہا ہے سلسلہ جو بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے اس میں لادینی پھیل چکی ہوئی ہے, اس میں ایتھیزم پھیل چکا ہوا ہے اور اس میں بہت سی جو قوتیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ خدا کے خلاف کام کر رہی ہیں اور وہ خدا کے لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہیں اور بہت سے خدا کے لوگوں کو مشکل بھی پیش آ رہی ہے. لیکن کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ وہ آخر جو ہے فتح جو ہے خدا کی ہوگی اور جو خداوند خدا جو ہے وہ جو ہے ہمیں ہر طرح سے اپنے لوگوں کو وہ سنبھالے گا. اور مکاشفہ 19 باب اگر آپ دیکھیں اور اس کی 20ویں آیت دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ اس کو بیان کر دیتی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا. وہ کیا ہوا؟ وہ پکڑا گیا.
وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے. مطلب کہ یہ جو حیوان اور جھوٹا نبی کا ان کا ظاہر ہونا جو ہے، یہ بہت سے جھوٹے وہ نشانات بھی دکھائیں گے، بہت سے بڑے بڑے کام لوگوں کو اور وہ کر کے دکھائیں گے کہ یہی مسیح دوبارہ سے. بعض تو مسیح کو وہ ڈکلیئر کریں گے کہ ہم مسیح جو آنے والا تھا ہم ہی آ گئے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جب موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون کی مصر کی غلامی سے آزاد کرایا، تو وہاں پہ لکھا جب موسیٰ جو فرعون کے سامنے گیا اور فرعون کے جادوگروں نے جو ہے اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن گیا. بالکل. لیکن جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی بھیجی تو وہ بھی سانپ بن گئی، لیکن اس نے سب سانپوں کو کھا لیا. تو خدا کی قدرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور اس حوالے کو اگر میں پورا پڑھوں تو لکھا ہے اور یہ اس میں لکھا ہے وہ حیوان اور اس کے ساتھ جھوٹا بھی پکڑا گیا جس نے ان کے سامنے بڑے نشان دکھائے تھے اور جن سے اس حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں گندک کا پھر ذکر آیا، یہ ایک فیول، جیسے آگ جلتی پہ وہ آپ پیٹرول ڈالیں تو وہ بہت زیادہ اور تیز ہو جاتی ہے. گندک میں سمجھتا ہوں کہ اس آگ کو شدت دینے کے لیے، وہ جیسے میں ذکر کر رہا تھا لاوا جو ہے کتنا وہ پاورفل اس میں آگ کا تصور ہے. تو آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں گے، یہ ان کا پکڑا جانا جھوٹا نبی کا اور حیوان کا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بائبل کیا اس طرف بتاتی ہے؟ ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اسی باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اوپر کی ورسز دیکھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کو جیسے چھوڑا گیا ملینیم کا، اس کے 1000 سالہ بادشاہت کے بعد، تو اس کو چھوڑا گیا اور اس نے لوگوں کو لایا مسیح کے، اس کے لوگوں کے خلاف اگینسٹ کر کے کنٹریز کو جمع کیا، جس کا ہم حزقیل 37 اور 38 باب میں ہم دیکھتے ہیں. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن مسیح خداوند نے آسمانوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگ ہے وہ نازل ہوئی، آگ اور گندک کی جھیل میں کہ وہ ڈالا گیا. لکھا کہ آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. یہ 20 باب مکاشفہ 20 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہے کہ وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پکڑا گیا. اس کا ایک ٹائم تھا، جو کچھ اس نے کرنا تھا اس نے کر لیا خدا نے کی طرف، اس کو جو وقت تھا، ٹائم تھا، اور اب اس کا یہ ٹائم تھا کہ اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے. اور یہی اس کا آخری وقت تھا، یہی انجام ہے اس کا جو انجام اینڈ ٹائم جو کہتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اس تعلق سے. اور واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کے لیے اچھی خبر ہے، ہمارا چل گیا ہے. آپ واٹس ایپ کے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ کا نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پہ سامنے آ رہا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ اس واٹس ایپ کے نمبر سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور یقیناً آپ جو پیسہ بات کر رہے تھے وہ بڑی ہی اہم ہے کہ یہ قوتیں جو ہیں، چاہے یہ ابلیس ہے، چاہے یہ جھوٹا نبی ہے، چاہے یہ حیوان ہے، اینٹی کرائسٹ ہے، یہ وہ ساری قوتیں جو ہیں ان کا آخر بڑے واضح طور پہ کلام مقدس بتا رہی ہے کہ ان کا آخر جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے. یہ خود بھی وہاں جائیں گے اور پھر ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی وہاں جائیں گے. لیکن میں جو بات آج خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دنیا کے لیے آج بھی خدا کا کلام بڑی واضح طور پہ انہیں اس سفر پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہے
جسے ہم ایمان کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ہمیشہ کی زندگی کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ہلاکت سے بچ جانے کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس مکاشوہ جو 21واں باب اس کی 7ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ کتنی خوبصورت زبردست۔ خداوند کے کلام سے یہ بات خدا نے لکھی انسان کے لیے کہ میں جو غالب آئے۔ اب غالب کن چیزوں پہ آنا ہے، آپ اس کے تعلق سے آپ تھوڑا ضرور بتائیے، یہ کیا غالب آنا کیا ہے؟ ہاں جی، ایک تو وہی جو آپ نے بھی بتایا کہ ان کے لیے سب کے لیے موقع ہے کہ مسیح خداوند کا جو پیغام ہے، میسج ہے، جیسے اعمال 2 باب 21 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ان سارے حالات میں سچویشن میں لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور پھر جب ہم متی کی انجیل اس کے 11 باب کی 28 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سو مسیح خداوند جو ہے لوگوں کو انویٹیشن دے رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 31 ورس پڑھتے ہیں، 31 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو جو سچائی ہے وہ کون ہے؟ وہ سچائی مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح ہے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں یا جب ہم اپنی گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں، ٹیچنگ ہے، ریلیجن ہے، لیکن مسیح خداوند کی جو ہم ٹیچنگ دیکھتے ہیں، ان کی جو تعلیم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، کہ کسی نے یہ ایسے دعوے سے نہیں کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں نجات دوں گا یا میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور صرف یہ جو ہستی ہے وہ صرف مسیح خداوند ہے۔ اور جیسے ہم یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، مسیح خداوند کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں آؤں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ سو یسوع مسیح ہے جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں کوئی ایسی پریکٹس کروں یا میں کچھ ایسے میں کچھ پڑھوں یا کچھ ایسے کام کروں یا میں کوئی نیکی کے کام کروں یا میں کوئی اس طرح کا کروں تو شاید میں خدا کو خوش کروں یا میں آسمان میں، بہشت میں، دوزخ میں چلا جاؤں۔ نہیں، جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں، لکھا ہے یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں کہ ہماری جو اپنی راست بازی ہے وہ خدا کے سامنے گندی دجیوں کے مانند ہے۔ ہم اپنی نیکیوں، راست بازیوں کے ساتھ ہم خدا کے سامنے نہیں آ سکتے، ہم اس کو خوش نہیں کر سکتے۔ آج جو ہم بچ سکتے ہیں، جو لوگ بچ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے کے وسیلہ سے بچ سکتے ہیں، اور اس کو یہ کہنا کہ مسیح خداوند تو نے میرے گناہوں کے لیے آج سے 2000 سال پہلے تو نے صلیب پر جو خون بہایا وہ میرے گناہوں کے لیے تھا، اور میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور میں تجھ میں نئی زندگی پانا چاہتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور پھر جو ابھی آپ نے حوالہ آپ نے کوٹ کیا ہے کہ جو غالب آئے وہ جو ہے وہ زندگی کا وارث ہوگا، اور جو غالب آئے جو ہم اس کے جو اپنے منہ کے کلام سے اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ غالب آتے ہیں۔ اور غالب آنا جو ہے، میں آپ کی دونوں بات، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو غالب آنا ہے، یہ دنیا کی خواہشوں سے کے اوپر غالب آنا ہے۔ ہمیں دنیا میں ان اٹریکشنز کے اوپر جو ہمیں مے بی روپے پیسے کے تعلق سے آتی ہیں، مے بی ہمیں وہ جو فیم کے تعلق سے آ جاتی ہیں، مے بی وہ ہمارے اپوزٹ سیکس کی طرف سے جو ہمیں آتی ہیں، جو بہت زیادہ ایک فیکٹر خاص طور
طور پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جا کے وہ ملے گا، ان ساری چیزوں پہ، خیالوں پہ غالب آنا ہے، بے ایمانیوں سے اوپر غالب آنا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کر کر کے، جیسے آج کل ان دنوں میں روزوں میں خاص طور پہ، میں کل بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا پاکستان کا، اور وہاں ہمارا دل دکھتا ہے جب وہ اس چیز کو بتا رہے تھے کہ کتنی چیزیں نایاب ہو رہی ہیں، مہنگی کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں، اور وہ ناجائز منافع خوری کر کے، اور پھر کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، اور کتنا ظلم و ستم جو اقلیتوں پہ وہاں کیا جا رہا ہے، اور وہ ہوتا ہے سب ان سب چیزوں پہ جو غالب آئے گا، جو ان چیزوں سے باز آئے گا، جو خدا کے لوگوں کو ستانے سے باز رہے گا، جو خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ آج کل جس طرح ان پہ ظلم و ستم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں غریبوں کے ساتھ، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں پہ غالب آنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی وہ بڑی ہی اچھی بات، کہ بعض دفعہ ہمیں وہ ہماری سوچ پہ ہمیں غالب آنا ہے، کہ ہماری سوچ بعض دفعہ بہت سے مذاہب میں یہ دے دی گئی ہے کہ اچھا ادھر یہ کرتے جاؤ، ادھر یہ کرتے جاؤ، بخشواتے جاؤ، اتنوں کو یہ کر دو، اتنے کو کھانا کھلا دو، اتنوں کو یہ کر دو، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اربوں روپے کے گھپلے کرو، لاکھوں روپے دے کے خوش کر لو خدا کو۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خدا کو کیا ناچیز سمجھتے ہیں، کیا خدا جانتا نہیں ہے، کیا وہ یہ دیکھتا نہیں ہے، کیا اس کی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہر ایک چیز کو؟ وہ کیسے اس ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے آپ کے چند کھانوں کے عذاب کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا؟ وہ کیسے آپ اگر زنا میں اور دوسری حالتوں میں ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے بڑی خوش نیکیاں کر دی، اور وہ اس کو جو ہے وہ خدا اس کو در انداز کر دے گا، دیکھے گا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے خاص طور پہ ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ ہمیں بعض لوگوں کا جو ہے یہ خیال ہے کہ ہم اچھے اعمال کر کے پہنچ جائیں گے، اس سوچ پہ بھی غالب آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام کے مطابق ہی کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے، جیسے آپ نے بھی کہا تھا، کہ ہمارے اچھے اعمال یا ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو خدا کے حضور میں کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم سے اتنی غلطیاں، اتنی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں کل بھی ایک شخص سے بات کر رہا تھا، اور اس کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر شریعت، کیونکہ وہ ایک حوالہ بھی ہے، اس کو بھی ابھی وقت ہوا تو ہم دیکھیں گے، کہ لکھا گیا کتابیں کھولی گئیں اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی۔ پہلی کتاب کا ذکر وہ جو ہے میں آگے جا کے اس کا کروں گا، کہ وہ ایک کتاب وہ ہے جو برے کے کتاب ہے، اس کا ذکر یہاں پہ حوالہ میں دیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مکاشفہ 21 باب اور اس کی 27ویں آیت میں ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یہ خدا کی حضوری کا بات ہے، یہ اس جنت کی بات ہے، اس فردوس کی بات ہے جس کا جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا۔ جو ناپاک کاموں کا ذکر ہے یہ کتاب مقدس بیان کر رہی ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے اور جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ برا کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری، بالکل، جس نے انسان کو، جو کہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، خدا کے انتظام کو پورا کرنے کے لیے اس کا اکلوتا بیٹا یسوع آ گیا۔ اور یہ برا کا جو خاص طور پہ ذکر میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہ اس کی کتاب حیات میں لکھے گئے نام جو اس پہ ایمان لے آئیں گے، اور وہ جو اس پہ ایمان لے آئیں گے وہ اس کی کتاب حیات میں، برا کی کتاب حیات میں نام ان کے لکھے جائیں گے۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال کے وسیلہ سے ان کو ہمیشہ کی زندگی لکھا ہے، اور لکھا وہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ایک اور کتاب کھولی گئی، اور وہ ایک اور کتاب پھر اعمالوں کے وسیلہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا انصاف کرے گی، اور اپنے اعمالوں کے سے تو کوئی بھی خدا کی حضوری میں جا نہیں سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی راست باز
نہیں۔ تو راست بازی کو اگر ہم اپنے اعمالوں کے وسیلہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہم ناکام رہیں گے، لیکن اگر یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کے ایمان لے آنے سے، اور اپنی پرانی اس کے ایمان لے آنا جو ہے، یہ خاص طور پہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ ہم جو ہے ہم اپنے سارے برے کاموں کو چھوڑنا ہے اور پھر اس کے ساتھ راست بازی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی، میں یہی بس جو آپ نے دیا کوٹ کیا کہ مسیح خداوند کے اوپر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں، جیسے عبرانیوں 12 باب کی پہلی دوسری آیت میں لکھا کہ اپنے ایمان کرنے والے اور بانی کو تکتے رہو، مسیح خداوند کو تکتے رہو، اور وہ اور ہر ایک جو بوجھ ہے، گناہ ہے جو آسانی سے تمہیں الجھا لیتا ہے، اس کو دور کر کے، یعنی جب ہم خداوند یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں اپنے طور سے نہیں، میرے اندر کوئی ایسی خوبی لیاقت نہیں، یا میں اپنے تجربے سے یا اپنی قوت سے، انسانی علم سے، انسانی نالج سے یا انسانی تجربے سے میں خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے صرف اور صرف خداوند کی ضرورت ہے، مجھے خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اس کے فضل کی ضرورت ہے۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فضل اس کی ڈیفینیشن بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بتا دینے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ چیز جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، بالکل انڈیزروڈ بالکل فیور ہم پہ آ جاتا ہے خدا کا، اب جو ڈیزرو نہیں کرتے وہ خدا ہمیں دے دیتا ہے، اور وہ خدا اس کے وسیلہ سے ہم پہ رحم کر دیتا ہے۔ یہ وہ خدا کے فضل ہے کہ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع سے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا ہے۔ اور کلام میں جو ہم بات کر رہے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے اعمال کے وسیلہ سے، یہاں پہ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 8ویں آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں، بڑی اہم آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ یعنی کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بے ایمانی بھی کرتا چلا جائے، وہ گھنونے کام بھی کرتا چلا جائے، اور وہ خونی بھی ہو، وہ حرام کاری بھی کرتا چلا، جادوگری بھی، سارا کچھ، بت پرستی بھی وہ کرتا چلا جائے، جھوٹ بھی وہ بولتا جائے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ بزنس میں، آگے پیچھے یہ وہ قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ سب لکھا آگ اور گندک کی جھیل میں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کرتے کرتے یہ لوگ اگر کہیں گے اچھا ہم یہ نیکیاں کر دیتے ہیں، ہم اپنے جھوٹے کام بھی جاری رکھیں، ہم بے ایمانیاں بھی جاری رکھیں، ہم گھنونے کام بھی کرتے چلے جائیں، ہم حرام کاریاں بھی کرتے چلے جائیں، اور پھر ہم چلو جی اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، اتنی ہم یہ کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہ ان سب چیزوں کا بانی شیطان، ان سب چیزوں کا بانی جھوٹا نبی، ان سب چیزوں کا بانی جو حیوان، جو یہ قوتیں ہیں، وہ سب جیسے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالی گئیں، ان کے لیے بھی لکھا ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں یہ ڈالے جائیں گے۔ لیکن پاس صاحب ایک چیز اس میں جو شروع والی میں چھوڑی، یہاں پہ لکھا ہے بزدلوں۔ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں بزدلوں سے؟ بزدلوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خداوند کے لیے دن کے اندر جیسا ہوتا ہے، ان کے اندر دلیری نہیں، جہاں ان کو خداوند کا نام لینا ہے، اگر وہ جہاں بھی ہیں، اور وہ جہاں مسیح کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کرتے ہیں، دیٹ از رائٹ تھنگ۔ آپ نے بڑا خوبصورت بات کی کہ جو شاید ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اپنا کچھ چھن جانے کی وجہ سے وہ مسیح کو قبول نہیں کرتے، بزدلی دکھاتے ہیں، وہ مسیح کے پاس نہیں آتے، وہ اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی دل سے مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تو اس کے پاس جائے گا، لیکن جو بزدلی کرے گا، آپ کے اس میں کلام مقدس میں ذکر ہے، خدا نے ڈینیل کے تعلق سے ہے
صدرک میں صدر جنو کے نجوت تعلق سے ہے، کیسے انہوں نے دلیری کی اور خدا نے ان کو بچایا. تو خدا خود بچاتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بزدلی ہے، بیکاز جو بزدلی ہے وہ ہمیں جو ہے خدا کے پاس جانے سے روک دیتی ہے. بالکل. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک اور بات آئی ہے کہ جیسے کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس خداوند کو اگر میں نے قبول کر لیا تو پتہ نہیں میری لائف کیا ہوگی، شاید میں خدا کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں، یا میرے جو جاننے والے ہیں، میرے دوست ہیں، فرینڈز ہیں، کہ وہ کیا کہیں گے، اور یہ تو خدا کا بندہ بن گیا، خدا کی بندی بن گئی ہے. تو اس چیز میں ڈرنا، ڈر میں، خوف میں، بزدلی میں، کہ آپ کے اندر جیسے ہوتا ہے نا خدا کے لیے ایک جرت یا غیرت مندی نہ آنا، جہاں خدا کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے، آپ کے اندر وہ ڈر یا خوف، یا لوگوں کا شاید ڈر ہے، خوف ہے، یا معاشرے کا، سوسائٹی کا، کہ میرے وہ ساتھ کیا ہوگا. اور یہ میں سنتا ہوں ایک بہت ہی غلط پرسیپشن ہے. میں نے اپنے 25 سال ہو گئے خدا ان کے پاس آئے ہوئے زندگی میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ اس خدا کے پاس آ جانے میں ایک خدا کی عجیب شادمانی ہمیں گھیر لیتی ہے، خدا کی ایک عجیب خوشی ہمیں گھیر لیتی ہے، خدا کی برکتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، خدا کی عجیب طریقے سے رہنمائی ہمیں گھیر لیتی ہے. اور میں نے جب پاکستان میں بہت بڑے بڑے ایونٹس کرواتا رہا، بڑے بڑے کروسیڈ، بڑا تھریٹس ہوتے تھے، بڑا سب کچھ ہوتا تھا، لیکن لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے، میں خود دعا کر رہا تھا، اور میں اپنے گرد محسوس کرتا تھا کہ میرے گرد ایک جیسے کوئی باڑ لگا دی گئی ہے. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے. تو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے. اور کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ کہتا ہے پھر جو اس کے ساتھ چلیں گے. مکاشفہ 22واں باب آخری باب اس کتاب مقدس کا، اس میں لکھا ہے 30 آیت میں، اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. بعض لوگ کچھ اور تعلیم دیتے ہیں کہ وہاں یہ کریں گے، خدا خود شرابیں تمہیں اچھی سے اچھی پلائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. وہ کلام کہتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کریں گے، اور وہ عبادت جو ہے خدا کی پاک حضوری میں عبادت ہی ہو سکتی ہے. اور کوئی گناہ کے کام تو ہو نہیں سکتے. جن کاموں کو خدا دنیا میں ہمیں کہنے سے روکتا ہے، کیا وہ آسمانوں میں ہوں گے؟ آپ اس تعلق سے کیا کہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے، جیسے یوحنا 4 باب کی 23-24 میں پڑھتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. سو خدا روح ہے، اور آسمان پر جو ہے جب ہم بلیور جائیں گے، ایماندار جائیں گے، وہ اپنے بدن کے ساتھ نہیں جائیں گے، باڈی کے ساتھ نہیں جائیں گے. ان کو جلالی بدن ملیں گے، ان کو گلوریفائڈ باڈیز ملیں گے. اور وہاں پر کیونکہ وہاں پر بدن باڈی کا کچھ لین دین نہیں ہے، تو جسمانی خواہشات وہاں نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ جو سارے کام آج ورلڈ میں یا دنیا میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گے. وہاں پر صرف وہی لکھا ہے کہ ہم خدا کے تخت کے سامنے اس کے لوگ ہوں گے، اور دن رات اس کی ورشپ کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے پاس جلالی بدن ہوں گے، اور ہم مسیح کو، خداوند کو، اس کے چہرے کو، فیس کو دیکھیں گے. اور وہاں پر ہم دن رات جو اس کے لوگ ہیں جو اس کی عبادت اور اس کی ورشپ کریں گے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، جیسے یہ میں نے پڑھا تھا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اور پھر لعنت نہ ہوگی. اب اس چیز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ لعنتی زمین ہوئی تھی گناہ کی وجہ سے. بالکل. جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تو کیا کلام پیدائش کی کتاب، پہلی کتاب میں، بائبل کے مقدس کی توریت میں لکھا ہے کہ زمین ان کے سبب سے لعنتی ٹھہری. بالکل. اور وہ جو ہے لعنتی زمین کا جو لعنت ہے، وہ یہاں پہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے، بالکل، اس کی کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے، موت اور قبر پہ فتح پا لینے کے وسیلہ سے،
اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دینے کے وسیلہ سے اب وہ لعنت ختم ہو گئی۔ اور یہاں پہ مقدس کلام کہہ رہا ہے اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ Praise God۔ اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ مکاشفہ اسی 22ویں باب اور اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، اس بات کو آپ جان لیں، کلام مقدس کہہ رہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی کتاب کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ بہت ضروری پیسج ہے یہ، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی کتاب پہ عمل کرتا ہے۔ اور 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا ہی کو سجدہ کر۔ اس آیت کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے آخری منٹ سے چند اس میں بیان کیجئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت 7ویں آیت، اور دیکھ میں جلد آنے والا مبارک ہے وہ جس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اس کی جو کتاب ہے، جو کلام مقدس ہے، اور شروع میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ پہلے باب میں کہ مبارک ہے وہ جس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، وہ مبارک ہے، وہ مبارک ہے۔ مبارک ہے۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کی کلام کی باتیں ہیں، اور جب ہم اس کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی جو مرضی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، خدا کی جو ڈیوائن ول ہے۔ اور خدا کی جو مرضی ہے وہ ہمارے لیے بہتری کی مرضی ہے، سلامتی۔ خدا لکھا ہے یرمیہ کتاب میں، خدا ہمارے لیے سلامتی کے اور بھلائی کے خیالات رکھتا ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر نوک، آپ کا شکریہ۔ ہمارے پاس آخری چند لمحات ہیں، اور ناظرین میں خاص طور پہ یہ بات پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کلام ہی ہے جو آپ کو بچائے گا۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہے جو اس نبوت کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور لکھا ہے 9ویں بات میں خدا ہی کو سجدہ کر۔ اور آج لوگ نہ جانے کہاں کہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، آج نہ جانے لوگ کن کن جگہوں پہ جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، آج نہ جانے لوگ کن مزاروں پہ جا کے خود بجائے خدا کو پوجا کرنے کے، خدا کو سجدہ کرنے کے، نہ جانے وہ کن کن جگہوں پہ سجدے کر رہے ہیں، اور آج نہ جانے وہ قبروں پہ، مٹی کے ڈھیروں پہ جا کے دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن کلام بڑے واضح طور پہ مکاشفہ 22واں اور 9ویں آیت میں کہتا ہے خدا ہی کو سجدہ کر، خدا ہی کو سجدہ کر۔ ہمیں صرف سجدہ خدا ہی کو کرنا ہے، ہمیں اسی قدوس کو جو ہمارا خدا ہی نہیں، ہمارا آسمانی باپ بھی ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کو سجدہ کریں گے تو پھر ہم لعنت کے فرزند نہیں رہیں گے، پھر ہم برکت میں آ جائیں گے، اس کی بلیسنگ میں آ جائیں گے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں، ہر طرح کی ناپاکی اور ناراستی کو زندگی سے دور کریں، ہر طرح کی ناپاک تعلیم کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، کیونکہ خدا کے حضور میں ناپاکی نہیں ہوگی، خدا کے حضور میں پاکیزگی ہے، اور وہ ہمیں بھی پاکیزہ بنائے گا، جلالی بدن دے گا۔ کلام کہتا ہے کہ وہاں پہ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، بلکہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سمت کا تعین کریں، چاہے آپ کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کے لیے ضرور ہے کہ آج اس سچائی کو جانیں، تاکہ سچائی آپ کو آزاد کرے اور آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں جو خدا دینا چاہتا ہے۔ اور خدا کا کلام مکاشفہ 22 باب 11 میں کہتا ہے جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ ہمیں پاک ہونے کے لیے خدا کی مدد کے بغیر
ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ اس کی مدد کو پکاریں، یسوع کے لہو کو پکاریں، اور وہی آپ کو پاک کرے گا، اور وہی ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو داخل کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ برکت ہے۔